meat of the animal will not reach Allah subhanahu wa ta'ala. That doesn't reach Allah. It is your devotion and your firm intention to sacrifice in the path of Allah subhanahu wa ta'ala that pleases Allah. It is your ikhlas, your sincerity in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. That is what pleases Allah subhanahu wa ta'ala, not the blood and the meat of the animal, the skin of the animal. That does not benefit Allah in any way. So it is a time for us to reflect that what do we sacrifice in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. For we have been told that everything that is in this world is a test for us. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah has created everything that is around us, everything that surrounds us, even the children that we have. They are all a test for us to see whether we, in their pleasure, the pleasure of our children, the pleasure of our family, the pleasure of wealth of this dunya, do we sacrifice obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, or do we sacrifice these worldly things for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala? How much do we sacrifice? That is what we need to reflect upon. But unfortunately, on this journey of life that we are living, people are concentrating on the worldly material. That is what we concentrate on. Our lives depend on the wealth of this dunya. How much can I earn? If I can earn this much, if I can hoard this much in my bank account, if I can buy this many properties, if I can do this, if I can do that. Yet what we should be doing is we should be living our lives in order to attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala by sacrificing those things we have in this world for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to choose. Sometimes when your children want to do something and their pleasure is in something else, but the pleasure of Allah is in something else, we have to choose. We have to choose. We have to ensure that we are choosing the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Where are we going in this journey? We have to think that we are traveling towards the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. That is our ultimate goal, the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in this life. Not what we are engaged in today. People, the mentality of the people are being raised from a young age to just live in this world in order to attain this world, the material of this world, to attain wealth of this world. Because in our society, the individual who has more wealth is respected more. He has more authority in our communities. And that is not the way things should be. We should be judging people based on taqwa. Who has more taqwa for Allah subhanahu wa ta'ala? Who is more Allah fearing in the heart? Who practices the Sharia more? That is the person who should have authority in our communities. Our mentality needs to change. And how can we do that? We need to reflect on the lives of the Sahaba Kiram and the Anbiya Kiram. Sayyiduna Ibrahim alayhi salam's incident that we commemorate on Eid al-Adha is a soul-shaking incident. It should move us when we talk about it, when we hear about it, where a father takes his beloved son that he has not spent much time with, because Allah subhanahu wa ta'ala told Sayyiduna Ibrahim alayhi salam just when he was born to travel, and they traveled all the way to Makkah Mukarramah, and he left his wife Sayyida Hajira radiallahu anha and his son Sayyiduna Ismail alayhi salam in a desert where the Kaaba is. At that time nobody was living there. He left them there without saying a word, turned around and he left, walked away. And Sayyida Hajira called out, said, "What are you doing leaving us here? How can you leave us here where there is no food, no drink, no people? There is no one here." He did not turn around, he did not stop. 3 times she called out, he didn't reply. And then she said, "Is it Allah that ordered you?" Then he stopped and said, "Yes. It is the command of Allah." He wanted a child. Allah gave him a child. And then Allah told him to leave him miles and miles away from where he was and to turn around and leave him. He left him for years. He would come back once. He came once, traveled all the way back to Makkah Mukarramah to see him. He wasn't at home. He left. He didn't even see him. Like that, he came back once and he said that Allah has ordered me to take you, to sacrifice you.
And Sayyidina Ibrahim alayhi salam took his son, a son that he had so much space in his heart for, but he didn't spend time with him because it was the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. He sacrificed his young age, his youth, and then when it came time where he thought that I could now spend time with my son, Allah commanded him to sacrifice his son, and he took his son. Shaitan came, whispered to Sayyidina Ismail alayhi salam that do you know what your father is doing? And Sayyidina Ismail alayhi salam, he submitted to the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And he said to his father that you will find me from amongst the patient ones. You do what Allah has commanded you. And Sayyidina Ibrahim alayhi salam did not hesitate. And Sayyidina Jibreel alayhi salam came and replaced Sayyidina Ismail alayhi salam with a ram. And I want you to reflect on that is what these prophets of Allah sacrificed for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Yet Allah didn't want him to sacrifice his son. It was merely a test from Allah, which he successfully passed. But the test that we are living in is to ensure that we fulfill the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. We perform our salah. We fast in the month of Ramadan. We give our zakah. We give charity in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. We spend time to ensure the religion of Allah subhanahu wa ta'ala holds its banners high. Yet how many of us spend time in the path of Allah subhanahu wa ta'ala? May Allah reward those children, those individuals who travel afar and sacrifice their worldly education, their future income to gain the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We have students here from Holland who have traveled all the way from Holland. They could have been at college, university, earning degrees so that they could secure a future for themselves, but no, they have come here, they are studying the religion. There are students from here that have traveled, 5 years they have done here, and then they have traveled to India to study the religion, to sacrifice their young age, years of their young age, to go and gain the knowledge that pleases Allah subhanahu wa ta'ala. These are sacrifices that we should be making. We should be in our daily life, we should be thinking, what sacrifices are we making in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq, give us all the ability, capability, the love, the devotion to make sacrifices every day for the path of Allah subhanahu wa ta'ala, to attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum. Okay, if I can ask everyone to just stand up and move forward. And once you've stood up, we might as well stay standing for the Eid Salah. If we can fill the gaps at the front, please, so that people in the back have space. And whilst you do that, I'll mention the manner, the way of performing the Eid Salah. When we make the intention for the Eid Salah, we will make intention that, oh Allah, or you may say, I intend, for the sake of Allah, to perform the Eid Salah, facing the Kaaba, with an addition of 6 takbirat, 6 additional takbir. That is the intention that you make in your heart. For Eid al-Adha, the Salah for Eid al-Adha, 2 units of prayer. And the Imam will say, Allahu Akbar, you begin the Salah with the Imam. After you have started and you have placed your hands below the navel, you will recite Thana. After reciting Thana, the Imam will say, Allahu Akbar. We will raise our hands and then we will let them hang on the sides. And then the Imam will say, Allahu Akbar another 2 times. The second time, we will place our hands on the side again. And the third time, when the Imam says Allahu Akbar, we will raise our hands and place them below the navel. The Imam will then recite Surah Fatiha and something from the Quran, and then finish that unit of prayer, that rakat, as normal. And in the second rakat, he will recite the Quran, Surah Fatiha, and a bit of the Quran first. And then, when he says Allahu Akbar, where generally we go into ruku, we will not go into ruku, we will raise our hands and let them hang on the sides. And then the Imam will say Allahu Akbar twice again. Both them times we will raise our hands and leave them on the sides. And then the 4th time when Imam says Allahu Akbar, we will go into ruku.
and then finish the salah in that manner. After that, the Imam will give a khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Salatu Jami'ah. Alhamdulillah, Alhamdulillahi hamda shakirin. Alhamdulillahi qabla kulli shay, walhamdulillahi ba'da kulli shay. Alhamdulillahi yabqa Rabbuna, walhamdulillahi yafna kullu shay. Alhamdulillahi kama hamidahu al-anbiya al-mursalun wal-mursalun wa kama hamidahu al-malaikatu al-muqarrabun wa khayran min kulli dhalik. Alhamdulillahi kama hamida nafsahu fi kitabihi al-maknun. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Wa afdalu salawat wa akmalu taslimat wa anmal barakat wa azka tahiyyat ala qasimi rizqillah, shafi' al-mudhnibin, sayyidina wa kafilina wa gawthina wa ghaythina wa mughithina, Muhammad Rasuli Rabbil Alameen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum ila yawmiddin. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa mawlana Muhammadan abduhu wa rasuluh بالهدى ودين الحق يرسله عليه أفضل الصلوات وأكمل التسليمات. الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سنام ذر الإيمان. واعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى بما تعملون بصير، وأن الله ليس بغافل عما تعملون. وأيها الإخوة، زينوا قلوبكم بحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن الحب هو الإيمان كله. وكذلك زينوا أعمالكم بسنن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن السنن هي الأنوار. أيها الإخوة، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم. فأيها الإخوة، ضحوا وحسنوا ضحاياكم، فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ضحوا فإنه سنة أبيكم إبراهيم. وكذلك قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حسنوا ضحاياكم فإنه على الصراط مطاياكم. وكذلك أيها الإخوة، أوجب علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تكبيرات التشريق، فكبروا عقيب الصلوات المفروضة من صلاة يوم العرفة، من فجر يوم العرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. فأيها الإخوة، اعلموا أن الله تعالى فرض فرائض فلا تتركوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سنن الهدى فاسلكوها. أيها الإخوة، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارك الله تعالى لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى كريم ملك جواد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله عليه أفضل الصلوات وأكمل التسليمات وعلى سائر أصحابه لا سيما على أولهم بالتصديق سيدنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولا سيما على عدل الأصحاب سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا سيما على كامل الحياء والإيمان سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ولا سيما على أسد الله الغالب حلال المشكلات والنوائب امام المشارق والمغارب سيدنا امیر المؤمنین علی المرتضى ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وعلى ابنیہ الکریمین السیدین المنورین النیرین سیدینا الامام الحسن رضی اللہ تعالی عنہ والامام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة ندعو إلى الله تعالى اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأتم وأجل وأهم وأعظم وأكبر. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدل الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس مبارک عید کے دن یا رب العالمین ہم لوگوں نے جو بھی قربانیاں کی ہے یا رب العالمین ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین ہم سب لوگوں کو تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب لوگوں کو تیری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اس مبارک دن کے صدقے میں ہم تیری بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یا رب العالمین ہم سب کو مغفرت عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہو مشکلات میں ہو یا رب العالمین اس مبارک عید کے دن خوشی کے دن یا رب العالمین ان سب کو خوشیاں عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب لوگوں کو خوشیاں عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو ہمارے سب کو یا رب العالمین اس دنیا میں خوشیاں عطا فرما. آخرت میں ہم سب لوگوں کو خوشیاں عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے جو بزرگ حضرات یا جو جوان حضرات بیمار ہیں یا رب العالمین ان کو اس مبارک دن کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما. یا رب العالمین خاص طور پر ہمارے بڑے ابا خیر الحفاظ جناب حافظ موسیٰ صاحب قبلہ کو یا رب العالمین ان کے بدن میں قوت اور توانائی پیدا فرما. ان کی بیماریوں کو دور فرما. ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھ یا رب العالمین. اور ہمارے جتنے بھی بزرگ علماء
فی الحال باحیات ہے یا رب العالمین ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما یا رب العالمین، ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم رکھ، خاص طور پر حضور محدث کبیر یا رب العالمین ان کو مزید صحت تندرستی عطا فرما، حضور قائد ملت کو مزید اپنی قیادت میں برکت عطا فرما یا رب العالمین، ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں یا رب العالمین ان سب کو خیر و برکت عطا فرما یا رب العالمین، ہم سب لوگوں کو خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کو تیری راہ میں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے وقت کو تیری بارگاہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی عزیز چیزوں کو یا رب العالمین اس دنیا میں تیری راہ کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، ہم سب لوگوں کو اس دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہم سب لوگوں کو آخرت میں بھلائی عطا فرما، ہم سب لوگوں کو تیرے عذاب سے محفوظ فرما، تیری ناراضگی سے محفوظ فرما، تیرے قہر سے محفوظ فرما، تیرے جبر سے محفوظ فرما یا رب العالمین، ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ یا رب العالمین، ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ہم سب لوگ ان کی بارگاہ میں اس محفل کو ایصال کرتے ہیں یا رب العالمین، ہمارے چاہے پریسٹن کے قبرستان میں ہو یا پوری دنیا کے قبرستان میں جتنے بھی مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات مدفون ہیں یا رب العالمین، ان سب کی بارگاہ میں ہم ان تمام چیزوں کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین، ان کی قبروں میں انہیں عذاب سے محفوظ فرما، انہیں اپنی قبروں میں وسعت عطا فرما یا رب العالمین، انہیں اپنی قبروں میں قیامت تک آرام عطا فرما، ان سب کو قیامت کے دن اور ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، جہنم سے محفوظ فرما، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما یا رب العالمین، ہم سب لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان میں ہم سب کو مضبوطی عطا فرما اور یا رب العالمین، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور اسی پہ ہمیں موت عطا فرما یا رب العالمین، ہمیں کفر اور شرک اور گمراہی ان تمام شر چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما یا رب العالمین، ہم سب کو اپنے بڑوں کی عزت اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، ہم سب لوگوں کو خاص طور پر ہماری آنے والی نسلوں کو اس دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما، مغربی تہذیب کے فتنوں سے محفوظ فرما اور یا رب العالمین، ہم سب کو ہماری نوجوان نسلوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بتائے ہوئے مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے دامن سے کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، قیامت کے دن ہم سب کو حضور سیدنا غوث پاک کے گروہ میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے یہاں جتنے بھی بزرگ حضرات موجود ہیں یا رب العالمین، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو یا رب العالمین شفا عطا فرما، ان کو قوت اور توانائی عطا فرما اور یا رب العالمین، یہاں جتنے بھی علماء موجود ہیں ان کو خیر و برکت عطا فرما، ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما، جن حضرات کے کاروبار ہے یا رب العالمین ان کے کاروباروں میں ان کو مزید برکت عطا فرما، ان کو مزید خیر عطا فرما یا رب العالمین، اور ان کو تمام رکاوٹوں اور بندشوں سے محفوظ فرما، لوگوں کی نظر بد سے محفوظ فرما یا رب العالمین، اور جتنے لوگ نوکری وغیرہ کرتے ہیں یا رب العالمین ان سب کے رزق اور روزی میں خوب بے حساب برکت عطا فرما اور یا رب العالمین، مسلمان قوم کو عزت اور سرفرازی عطا فرما یا رب العالمین، مسلمان قوم کو علو شان عطا فرما یا رب العالمین، جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے خاص طور پر فلسطین وغیرہ میں یا رب العالمین، مسلمانوں کو وہاں غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، سرفرازی عطا فرما اور مسلمانوں کے دشمنوں کو زیر فرما، مسلمانوں کے دشمنوں کو مغلوب فرما یا رب العالمین، مسلمانوں کے دشمنوں پہ اپنا قہر اور عذاب نازل فرما یا رب العالمین، ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو لوگ سفر حج کے لیے گئے ہیں ان سب لوگوں کے حج کو قبول فرما، ان کے عمرہ کو قبول فرما، ان کے تمام ارکان کو قبول فرما، ان لوگوں نے جو بھی
وہاں تیری عبادتیں کی یا رب العالمین. ان تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی حاضریوں کو قبول فرما یا رب العالمین. یہاں جتنے حاضرین ہیں ہم سب کو بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. اور یا رب العالمین ان حجاج کرام جن لوگوں نے جو کوئی بھی خطائیں کی ہو, غلطیاں کی ہو, ان کو تو درگزر فرما, انہیں معاف فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ودعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. حق درود تم پہ بھیجے, تم مدام اس کو سرا ہو, کیوں رضا مشکل سے دریے, کیوں رضا مشکل سے دریے, جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ان کی مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے, دور بے بہا دیے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آنے دو یاد بو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تم
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے جو پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے اسے چین سے سلاؤ کہ یہ بندہ نبی ہے میں گناہ گار ہوں اور برے مرتبوں کی خواہش تم اگر کریم ہے جو تیرا بندہ پروری ہے تیرا دل شکستہ اختر اسے انتظار میں کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وبارك وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وبارك وصحبه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.